बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, इस वक्त सियासी मौज़ूआत पर मईशत गालिब है और मईशत पर हमारी कौमी सलामती का इशू जो है वो हावी हो रहा है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान जिस अंदाज़ में मुतहर्रिक हुई है और KP के अलावा इस्लामाबाद में और फिर दूसरी साइड बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, चमन बॉर्डर पे जो तलखी पैदा हुई है, उसकी वजह से कौम के अंदर एक ये सवाल जन्म ले रहा है कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद और ऑपरेशन ज़रब अज़ब के ज़रिए हमने जो कामयाबी हासिल की थी, क्या वो रिवर्स हो रही हैं? हम एक बार फिर किसी नए गर्दाब में फंस रहे हैं। ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या ये रजीम चेंज के फ़वाइद या नुकसानात हैं? क्या हम एक बार फिर अमेरिका की किसी सर्द या गर्म जंग का हिस्सा बनने जा रहे हैं? क्या हमारा वाहिद हमसाया अफ़गानिस्तान, जहां हमने 1.5 साल कबल तालिबान की हुकूमत का रास्ता हमवार करके फ़तह का जश्न मनाया था और ये सोचा था कि अब हमारी मशरक़ी मग़रबी सरहद जो है वो महफूज हो गई है और हमें इस तरफ से कम कोई ख़तरा नहीं है, क्या हम एक बार फिर उस अफ़गानिस्तान के साथ मामला तय करेंगे जो अशरफ गनी का अफ़गानिस्तान था, जो हामिद करज़ई का अफ़गानिस्तान था, जो बबरक कारमल का अफ़गानिस्तान था, जो डॉक्टर नजीबुल्लाह का अफ़गानिस्तान था, और जहाँ से हमें हमेशा गर्म हवा के झोंके आते थे। मईशत का पहिया वैसे ही जायम है और ये दहशतगर्दी उसको मज़ीद मामले को ख़राब कर रही है, क्योंकि पहले तो सियासी अदम इस्तेहकाम और बेयकीनी सरमायाकारों को डरा रही थी, बिज़नेस कम्युनिटी को डरा रही थी। अब उसमें ये एलिमेंट, खौफ का एलिमेंट भी शामिल हो गया है कि क्या खुदा न खास्ता एक बार फिर तो वही बत्ती की पर्चियाँ नहीं आएंगी, फिर तो वही बम धमाके नहीं होंगे, क्या फिर तो वही सूरत हाल नहीं होगी कि बाज़ार खोलना, इवन मस्जिदों में जाना भी मुश्किल हो जाएगा। अगरचे पाकिस्तान की तमाम फोर्सेस का इस बात पर इत्तेफाक है कि अब इस दहशतगर्दी के इफ़रीत को दोबारा सर उठाने का मौका नहीं दिया जाएगा, लेकिन ये सिर्फ़ आज़म और इरादे की बात नहीं है। हालात वाक़यात जो हैं उसकी वो भी हमारे आज़म और इरादे की तायीद करने चाहिए। मामला कहाँ से बिगड़ता है? जब हमारी तवक्कुआत के बरक्स, अमेरिका की तवक्कुआत के बरक्स, दुनिया भर की तवक्कुआत के बरक्स तालिबान अफ़गानिस्तान में और काबुल में दाखिल हो जाते हैं और पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लेते हैं। हमें जो ब्रीफिंग्स दी गई आला सतह पर, और आज जब मैं सोचता हूँ कि हमारे जो फ़ैसला साज इदारे हैं, हमारे जो मालूमात इकट्ठा करने वाले इदारे हैं, जो हमारे यहाँ जो लोग पल पल की ख़बर रखने वाले हैं, वो किस कदर बेखबर थे कि पिछले साल अगस्त के पहले हफ्ते में हमें ये बताया जा रहा था और बल्कि डराया जा रहा था कि अफ़गानिस्तान में अमरीकी फ़ौज की वापसी के बाद दाखिली इंतशार का ख़तरा फिर सर उठा रहा है, खाना जंगी होने वाली है। बस
اور ڈاکٹر نجیب اللہ نے 3.5 سال تک افغان مجاہدین کا راستہ روکا تھا، جس کے پاس اتنی بڑی فوج نہیں تھی جتنی اشرف غنی کے پاس ہے، اور وہ جو فوج تھی سوویت یونین کی تربیت یافتہ تھی بھی، وہ اس فوج کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی، کیونکہ اس کو امریکہ اور نیٹو نے ٹرین کیا ہے۔ اس کے پاس امریکہ کے جدید ترین ہتھیار ہیں، جدید ترین ٹریننگ ہے، 3.5 لاکھ اس کی تعداد ہے، 9 ارب ڈالر کے ریزرو ہیں افغانستان کے، امریکہ اور یورپ کی بھرپور مالی، سفارتی اور مادی امداد اس کو حاصل ہے، اخلاقی امداد اس کو حاصل ہے۔ تو اگر نجیب اللہ جیسا شخص 3.5 سال تک مقابلہ کرتا رہا تو یہ اشرف غنی اور اشرف غنی کی حکومت جو ہے، اور جس کو پوری دنیا ایک لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ مانتی ہے، کیونکہ نجیب اللہ کو تو مغربی دنیا اور مسلم ممالک لیجیٹیمیٹ مانتے ہی نہیں تھے، صرف روس تھا یا روس کے کچھ اتحادی تھے جو اس کو وہ ایک حکومت مانتے تھے، اس کو تو پوری دنیا لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ مانتی تھی، پاکستان سمیت۔ تو یہ پتہ نہیں کتنے سال تک وہاں قائم رہے گی گورنمنٹ، اور کتنی بڑی خانہ جنگی ہوگی۔ اسی لیے ہمیں بتایا جاتا تھا کہ ہم نے پاک افغان سرحد پر کوئی 8 لاکھ ریفیوجیز کے ٹھہرانے کا انتظام کیا ہے۔ کم از کم 8 لاکھ لوگ تو پاکستان بس آ رہے ہیں، آئے کہ آئے۔ ان دنوں جب یہ بحث ہو رہی تھی تو 1-2 محفلوں میں مجھے موقع ملا، تو میں نے کہا کہ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر طالبان کابل میں داخل ہو گئے اور وہاں کچھ بھی نہ ہوا، یعنی ان کی مزاحمت نہ ہوئی، تو پھر کیا ہم کریں گے؟ اور مجھے اصل میں یاد آتا تھا 88 جب جنیوا معاہدے کے بعد روس کی فوجیں واپس جانا شروع ہوئیں، تو صاحب یعقوب علی خان صاحب وزیر خارجہ تھے، وہ لاہور کے اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس تشریف لاتے تھے، تو کچھ صحافیوں کو بلا لیتے تھے، ایڈیٹرز کو، تو ان میں بھی شامل ہوتا تھا۔ تو ایک بریفنگ انہوں نے دی جنیوا ایکارڈ کے بعد۔ انہوں نے کہا کہ جب روس داخل ہو گیا افغانستان میں تو ہمیں تو کسی کو یہ توقع ہی نہیں تھی کہ روس کبھی واپس بھی جائے گا، کیونکہ روس جب کسی ملک میں داخل ہوا ہے وہ پھر واپس نہیں گیا۔ اس نے مثال دی کہ جناب سنٹرل ایشیا کی ریاستوں میں وہ گیا تو پھر بیٹھ گیا، فلاں جگہ گیا، پولینڈ گیا، فلاں جگہ، ہر جہاں گیا ہے بس بیٹھ گیا ہے، تو اب یہاں سے کیسے واپس جائے گا؟ تو ہم نے جو 4 انسٹرومنٹ بنائے تھے، 4 مطالبات جو کیے تھے، وہ تو دباؤ بڑھانے کے لیے تھے، اور صرف یہ تھا کہ جتنی کنسیشن روس سے حاصل کی جا سکتی ہے اور اس کو جتنا ڈسٹرب کیا جا سکتا ہے وہ کر لیا جائے۔ ہماری بھی یہی رائے تھی، امریکن کی بھی یہی رائے تھی۔ وہ اچانک چلا گیا تو اب ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اب ہم کیا کریں؟ ہم نے تو یہ سوچا نہیں تھا کہ اس کی جگہ میں ایک متبادل حکومت بھی قائم کرنی پڑے گی، متبادل ڈھانچے کی بھی ضرورت ہوگی، وہ تو ہم تیار ہی نہیں تھے۔ تو میں یہی کہتا تھا کہ یہ نہ ہو کہ طالبان افغانستان میں اور کابل میں داخل ہو جائیں، اور یہ جو اس کے مخالف گروپ ہیں اور یہ ان کی مزاحمت دم توڑ جائے، ہتھیار ڈال دیں، اشرف غنی فرار ہو جائیں، فوج جو ہے، کیونکہ کچھ اطلاعات طالبان کے حلقوں کی طرف سے مل رہی تھی کہ فوج آہستہ آہستہ میلٹ ڈاؤن ہو رہی ہے، وہ تحلیل ہوتی جا رہی ہے، جس طرح آپ پانی میں بتاشا ڈالیں تو وہ تحلیل ہو جاتا ہے، تو یہ فوج جو ہے یہ بھی تحلیل ہوتی جا رہی ہے۔ یہ اطلاعات تھیں اور مصدقہ اطلاعات تھیں طالبان، لیکن یقین نہیں آتا تھا کہ کیسے ہوگا، لیکن ہوا، اور ہونے کے بعد پھر ہم سے 2 غلطیاں ہو گئیں۔ ایک تو یہ ہوا کہ ہم نے اپنے ہاں، چونکہ تیاری بھی شاید نہیں تھی، اپنے اندر جو اتحاد کی ضرورت تھی، ایک یکسوئی کی ضرورت تھی، ایک ایسی پالیسی کی ضرورت تھی کہ جس کی وجہ سے اس کا ملبہ جو ہے امریکہ ہم پر نہ ڈال سکے، وہ نہیں بنائی۔ ہم ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، باقاعدہ ہمیں کہا جاتا تھا کہ جی یہ نہ کہا جائے کہ جی طالبان نے امریکہ کو شکست دی ہے،
یہ نہ کہا جائے کہ امریکہ پسپا ہو رہا ہے، بس یہ کہا جائے کہ امریکہ خود از خود اس نے فیصلہ کیا اور وہ جا رہا ہے، اور امریکہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ خوف تھا ہر سطح پہ، اور دوسرا یہ تھا کہ جو حکومت تھی اور حکومت کے مختلف ادارے تھے ان کے درمیان تال میل بھی بہت کم تھا۔ تو ایک تو یہ ہم سے غلطی، دوسرا یہ ہے کہ دوسری غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے طالبان کو ایک مرغ دست آموز ہینڈ پکڈ فورس کے طور پر ڈیل کرنا چاہا، جو نہ ان کا مزاج ہے، نہ افغانوں کا مزاج ہے، اور نہ ہی وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار تھے کہ جی پاکستان کی وجہ سے ہم یہ سارا کچھ ہم نے جنگ جیتی ہے۔ کیونکہ وہ تو یہ کہتے تھے کہ جی مشرف کے دور میں تو کم از کم کھل کر پاکستان جو ہے وہ اس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، لیکن بہرحال تو اس کے بعد افغانستان کی طرف سے ہمیں یہ آفر ہوئی کہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ اور جو صوبہ سرحد سے اور جو قبائلی علاقوں سے لوگ ہجرت کر کے وہاں چلے گئے ہیں، کوئی 50-55 ہزار لوگ ہیں، ان میں کچھ ملیٹنٹ ہیں، باقی ان کی فیملیز ہیں اور عام لوگ ہیں، ان کو واپس اپنے ملک میں لے جائیں، عام معافی کا اعلان کریں اور کوشش کریں کہ وہ اسی طرح جس طرح ہم نے عام معافی کا اعلان کیا، اور عام معافی کا دائرہ اتنا وسیع کیا ہے کہ ہم نے عبداللہ سے کوئی تعارض نہیں کیا، ہم نے حامد کرزئی کو کچھ نہیں کہا، ہم نے باقی جتنے لوگ تھے ان کو سب کو جذب کر لیا جو ہمارے بدترین دشمن تھے، اور ہم اشرف غنی سے بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ وطن واپس آ جائیں، ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے، آپ بھی ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کریں تاکہ ہماری بھی ان سے جان چھوٹے اور آپ بھی امن چین سے رہ سکیں۔ تو وہ مذاکرات عمران خان نے شروع کیے، عمران خان کی حکومت نے، جنرل فیض حمید، وہ اس حد تک تو کامیاب رہے کہ یہاں سیز فائر ہو گیا، دہشت گردی عملاً 6-7 ماہ کا عرصہ ایسا ہے بالکل پرسکون ہو گیا، لیکن پھر کچھ ان کی طرف سے غیر معمولی جو ٹی ٹی پی کے لوگ تھے وہ غیر معمولی خود اعتمادی کا شکار ہو گئے، کچھ غلطیاں ہم سے بھی ہوئیں، اور ان غلطیوں کو بڑھانے میں امریکہ کا ایک کردار ہے، کیونکہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ یہاں بد امنی ہو اور پھر افغانستان جو ہے بحران کا شکار ہو اور دنیا یہ کہے کہ امریکہ کی وجہ سے افغانستان میں امن تھا یا علاقے میں امن آ رہا تھا لیکن اس کو ڈسٹرب کر دیا گیا ہے۔ تو یہ جو دہشت گردی کے واقعات شروع ہوئے ہیں، اس کا جو سب سے سنگین پہلو ہے، جو قابل غور پہلو ہے، یہ ہے کہ اگر ایک بار پھر بھارت نے استعمال کرنا چاہا ان ٹی ٹی پی کے جنگجوؤں کو، عسکریت پسندوں کو، اور افغانستان کی سرزمین کا کوئی حصہ جہاں طالبان کی بہت زیادہ ریٹ نہیں ہے اس کو استعمال کیا گیا، تو ہماری پالیسی کیا ہوگی؟ کیا ہم جس طرح کہ امریکہ چاہتا ہے کہ ہم ایک نئی جنگ میں الجھیں گے، اور چونکہ معیشت ہماری جو ہے بہت خرابی کا شکار ہے تو ہمیں ڈالروں کی ضرورت ہے، یا ہم عمران خان کی اس بات پر قائم رہیں گے کہ ہم امریکہ کی کسی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس پر ہمارے امن کا، ہماری سلامتی کا اور ہمارے مستقبل کا انحصار ہے۔ اندیشہ یہ ہے، خدشہ یہ ہے کہ ہم اپنی کمزور معیشت کی بنیاد پر اور ہمارے جو ماضی کے تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ اور انحصار ہے امریکہ پر، اور ہمارے ہاں جو ایک امریکی اثر و رسوخ ہے بہت زیادہ، اور ہمارے ہاں ایک غلام طبقہ ہر ادارے میں موجود ہے، ہر جگہ پہ موجود ہے، جو امریکہ کے بغیر سانس لینا ہی گوارا نہیں کرتا، تو کہیں ایک بار پھر ہم امریکہ کے ہاتھ میں استعمال نہ ہوں۔ اس اندیشے کی وجہ سے خدشات اور خطرات بڑھ رہے ہیں، اور معیشت اور دہشت گردی دونوں ہی پاکستان کے سلامتی اور پاکستان کے امن، پاکستان کے استحکام، پاکستان کے دفاع کے لیے خطرات کا باعث بن رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم اس
عذاب سے نجات حاصل کر لیں اور ہم اپنے آپ کو ایک بار پھر دنیا کے سامنے برائے سیل پیش نہ کریں۔